अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन। कौमों के असबाब हलाकत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान मजीद की सूरत अल-क़सस में क़ारून का क़िस्सा आया है और आप जानते हैं कि क़ारून को ज़मीन में धंसा दिया गया था, उसके घर के साथ, उसकी दौलत के साथ धंसा दिया गया था। तो ऐसा हुआ क्यों? नंबर एक, उससे कहा गया था ला तफरह, फूल मत, अकड़ मत, खुशियाँ मत बना, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। फूलने वालों को, इतराने वालों को, अकड़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। उससे ये मुतालबा किया गया था अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, तू भी उसी तरह एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। तू भी उसी तरह दिल खोल कर खर्च कर जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने ख़जाने तेरे लिए खोल दिए, और तू इस पैसे से ज़मीन पर फसाद बर्पा मत कर। लेकिन क़ारून का जुर्म क्या था? एक तो गुरूर, पैसे का गुरूर, दूसरी चीज़ ये बखीली और कंजूसी, और तीसरा ये कि एक जालिम हुक्मरान फ़िरऔन का वो साथी बन गया था, उसकी काबीना का वज़ीर बन गया था, उसका मुशीर बन गया था। और फिर चौथे ये कि वो ये समझता था ये जो दौलत है मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे ज़ाती इल्म की वजह से अता की गई है, ये अल्लाह की नेमत नहीं है। ये वो असबाब थे जिसकी वजह से क़ारून को ज़मीन में उसके घर के साथ धंसा दिया गया। कुरान के अल्फाज मुलाहज़ा फरमाइए, वला तबगिल फसाद फिल अर्द, क़ारून ज़मीन में फसाद बर्पा मत कर, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला मुफ़्सिदीन से मोहब्बत नहीं करता, मुफ़्सिदीन से नफ़रत करता है। और उसके इल्म के गुरूर के बारे में कहा गया क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, वो ये कहता था कि ये सारी दौलत मुझे इसलिए अता की गई है, मेरे पास मेरा अपना ज़ाती इल्म है। फिर क्या हुआ? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उसके ख़जानों के साथ उसको और उसके घर के साथ ज़मीन के अंदर धंसा दिया। तो ये एक सबब है जिसकी वजह से कौमें हलाक की जाती हैं। अब मैं दो और बातों का जिक्र करूँगा और ये दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात ये कि जो कौमें जिहाद छोड़ देती हैं और अपनी दिफाई क़ुव्वत को कमज़ोर कर लेती हैं, अल्लाह ताला का ये क़ानून और उसूल, तरीक़ेकार और सुन्नत है कि उन कौमों को वो चलता कर देता है, उनको हटाकर दूसरी कौमों को ले आता है। यानी वो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दुनिया में ज़िंदा वही रहता है जो ताकतवर हो और अपनी ताकत को मुज्तमा करे। जो कौमें जिहाद छोड़ देती हैं उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता। दूसरी बात ये जिसका ज़िक्र कई मकामात पर हुआ लेकिन बिलखुसूस सूरत मोहम्मद की आखिरी आयत में हुआ कि जो कौमें बखील हो जाती हैं, कंजूस हो जाती हैं और पैसा खर्च नहीं करती, अपने बैतुल माल को मजबूत नहीं करती, अपने ख़जाने को मजबूत नहीं करती और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में दिल खोल कर हिस्सा नहीं लेती और उम्मत के इदारों को मजबूत नहीं करती, उनको भी चलता कर दिया जाता है। कहा गया कि ये वो लोग हैं जिन्हें इन्फाक की दावत दी जा रही है, और अगर वो इस दावत से रूगर्दानी इख्तियार करेंगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और अल्लाह ताला फिर तुम्हें हटाकर एक दूसरी कौम को ले आएगा और वो तुम्हारी तरह बखील और कंजूस नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिहाद को छोड़ने के नतीजे में अल्लाह ताला का अज़ाब क्यों आता है। जिहाद क्या चीज़ है? पहले तो जिहाद को हम समझें। जिहाद का मतलब ये है कि
اپنی ساری توانائیاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے صرف کریں۔ اور یہ جہاد عقیدے کا جہاد بھی ہے، عبادات کا جہاد بھی ہے، یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ قلم سے بھی ہوتا ہے، یہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے۔ تو جہاد کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش، جد و جہد اور جستجو، آگے بڑھنے کا جذبہ۔ جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپا دینا اور اس کے لیے ساری توانائیاں صرف کر دینا، یہ جہاد ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ذرا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مان پڑنے کا تمہیں خوف ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات جو تم کو بہت پسند ہیں، اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساری چیزیں اگر تین چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو سن لو، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، بد عمل لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ مسلمان کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارے باپ دادا کا پیدا کرنے والا، ہمارے رشتہ داروں کا پیدا کرنے والا، اور ہمیں دولت، تجارت، مکانات، یہ ساری چیزیں دینے والا اللہ ہے، وہ پیدا کرنے والا وہ اللہ۔ تو ہم اللہ سے زیادہ محبت کریں اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کریں اور اس کے راستے میں کوشش، جد و جہد سے زیادہ محبت کریں۔ اگر یہ ہماری پہلی ترجیح نہیں ہے، اور اگر پہلی ترجیح ہماری اپنی ذات ہے، ہمارے باپ دادا ہیں، اپنے بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، تجارت ہے، گھر ہیں اور ساز و سامان ہے، پھر معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو اس احب الیکم، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، تو ہماری محبت کے اندر بھی ترجیحات کا صحیح تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ ترجیح اول اللہ کی محبت ہے، ترجیح اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ترجیح اول اللہ کے راستے میں ساری توانائیاں صرف کر دینا ہے۔ اب ذرا دیکھیے مالی جہاد کے بارے میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا مت کرو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کا رویہ اختیار کرو، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر 4 ٹکڑے ہیں۔ پہلے مطالبہ کیا گیا انفاق کا، پھر کہا گیا کہ اگر انفاق نہیں کریں گے تو آپ خودکشی کے مرتکب ہوں گے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا مت کرو۔
تیسری بات یہ کہی گئی کہ احسان کرو، اور چوتھی بات یہ کہ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو یہ انفاق کا مضمون ہے، یہ بالکل اسی طرح کا مضمون ہے جس طرح قارون سے کہا گیا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی اسی طرح دل کھول کر لوٹا، انفق کما انفق اللہ نے جس طرح تجھے دیا ہے تو بھی اسی طرح دے۔ اور جب مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کے ادارے ہیں، دعوتی ادارے ہیں، تبلیغی ادارے ہیں اور بے شمار ادارے ہیں ان کی، اگر امت بحیثیت مجموعی اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کرتی تو پھر امت کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احسان کا مطالبہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے فرض کیجئے سالانہ 20,000 روپے بنتی ہے، آپ 30,000 دیجئے، 40,000 دیجئے، 50,000 دیجئے، منیمم تو 2.5% ہے، لیکن 3% دے سکتے ہیں، 4% دے سکتے ہیں، 5 دیجئے، 10% دیجئے، جتنا زیادہ دیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے راستے میں فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ یہاں ایک وقفہ ہم لیں گے اور وقفے کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینا کی قربانی لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک میدان عرفات کی عبادتیں اللہم لبیک خانہ کعبہ کا طواف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ قرآن مجید نے ہلاکت کے بے شمار اسباب بتائے ہیں اور میں نے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار، اس کے دلائل کا انکار، اللہ کے رسولوں کی تکذیب، دولت کا نشہ، معیشت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، فوجی اور عسکری طاقت کا نشہ، آخرت فراموشی، آخرت کا انکار اور بے شمار اسباب میں نے گنوائے۔ لیکن خاص طور پر قرآن نے ذنوب کا ذکر کیا ہے کہ جو قومیں گناہوں میں ڈوب جاتی ہیں پھر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے قرآن نے 3 مختلف الفاظ استعمال کیے۔ مجرمین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، مسرفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، فاسقین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مجرم سے مراد آپ جانتے ہیں کرمنلز، جب کسی قوم کے اندر کرمنل زیادہ ہوں انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ فاسق سے مراد بد عمل اور نافرمان لوگ ہیں، اور مسرفین کا مطلب یہ ہے کہ دولت کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، نمبر 2 زبان کا غلط استعمال کرنا، نمبر 3 شرمگاہ کو بیوی کے بجائے غلط مقامات پر استعمال کرنا، نمبر 4 اختیارات کا غلط استعمال۔ یہ بھی اسراف کی ایک قسم ہے۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں فاسقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں سوال کیا گیا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا بد عمل اور نافرمان قوموں کے علاوہ بھی کسی اور کو ہلاک کیا جاتا ہے؟ فسق ایک ایسی بیماری ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک موت ہے اور ہلاکت ہے۔ مسرفین حد سے تجاوز کرنے والے، اختیارات میں تجاوز کرنے والے، جسے ہم ابیوز آف پاور کہتے ہیں، ایسی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 9 ہے، فرمایا گیا ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اور ہم نے اپنے
وعدے کو پورا کر دکھایا، اور جس کو ہم نے چاہا یعنی نیک لوگوں کو بچا لیا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف سے کام لینے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ اسراف بعض اوقات عقیدے میں ہوتا ہے، یعنی عقیدے میں غلو کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، یعنی اسراف فی العقیدے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہے، مسلمانوں میرے بارے میں غلو سے کام مت لو، جس طرح یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو اور مبالغے سے کام لیا۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میرے بارے میں یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خدائی میں شریک نہیں ہوں، خدا کا مکمل علم نہیں رکھتا، میں خدا کی مکمل طاقت نہیں رکھتا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، خدا کے پیغامات بتاتا ہوں، خدا مجھ پر جو کچھ وحی کرتا ہے، جتنی وحی کرتا ہے ساری کی ساری آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں خدا ہوں، میرے بارے میں غلو مت کرو۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ یہ اسی اسراف فی العقیدے سے کام لیا، غلو فی العقیدے سے کام لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا۔ تو یہ ایک غلو ہے عقیدے کا، اور ہم لوط علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان کی قوم بدفعلی کرتی تھی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برا کام کرتی تھی، اور انہیں ہلاک کیا گیا۔ تو انہیں مسرفین کہا گیا۔ مسرفین اس لیے کہا گیا کہ وہ جنسی خواہشات کی تکمیل میں جائز ذرائع کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع اختیار کرتے تھے۔ فرعون کا اسراف مختلف قسم کا تھا۔ فرعون ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، وہ اپنے اختیارات میں تجاوز کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور زمین کا مالک سمجھتا تھا، وسائل کا مالک سمجھتا تھا، قتل کروا دیتا تھا، بچوں کو پیدا ہوتے قتل کروا دیتا تھا، ریسسٹ تھا، نسل پرست تھا، کان من المسرفین۔ تو مسرف قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے، مجرم قوموں کو بھی اور ظالمین کو بھی۔ قرآن مجید سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 31 میں کہتا ہے اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ یہ قوم لوط کے بارے میں سورۃ العنکبوت کے اندر آیت آئی ہے، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلہا کانوا ظالمین، اس کے بستی والے ظالم ہیں، ظالمین ہوں، مجرمین ہوں یا فاسقین ہوں، ہلاکت ان کا مقدر ہے۔ یہ ان کے ذنوب ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، ان کے گناہ کبیرہ ہیں، جس کی وجہ سے قومیں ہلاک کی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور محترم ناظرین، ہم نے ان پروگراموں کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے وہ مناظر دکھائیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قومیں کیوں ہلاک کی جاتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کے جاننے کا مقصد یہ ہے ہم خود اپنی ذات کا جائزہ لیں۔ اور اب تو دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم ان جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں جن سے سابقہ قومیں گزر چکی ہیں اور جن کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید بطور نصیحت اور بطور عبرت ان واقعات کو نقل کرتا ہے۔ ہمیں روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے رویوں میں اصلاح کرنی چاہیے۔ ہماری سوچ صحیح ہو جائے، ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ایٹیٹیوڈ صحیح ہو جائیں گے۔ اگر سوچ صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ہدایت کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ ہلاکت کے اصول کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ اولین کے لیے جو قاعدہ تھا وہ آخرین کے لیے بھی وہی، پہلے والوں کے لیے جو اصول تھے وہ بعد والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ انتباہ کے بغیر، وارننگ کے بغیر وہ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا، اور گناہوں کے سبب ہی سے ہلاکت ہوتی ہے۔ ہلاکت میں اساس ظاہری شان و شوکت دیکھی نہیں جاتی۔ اگر کسی بستی کے اندر دائی ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، ناہون عن المنکر ہوتے ہیں، اور یامرون بالمعروف کی صفات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ اس قوم کو مزید مہلت دی جانی چاہیے، انہیں فوری طور پر ہلاک نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کا ایک اصول یہ بھی ہے، امت مسلمہ پر عمومی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، البتہ مختلف عذاب مختلف شہروں اور ملکوں میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر آتے رہیں گے، لیکن جس طرح عاد کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا، سمود کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا، امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے نہیں مٹایا جائے گا۔ یہ آخری کتاب کی حامل قوم ہے، یہ آخری رسول کی پیروی کرنے والی امت ہے۔ اس کے اندر بگاڑ تو ہے، اس کے اندر انحطاط تو ہے، اس کے اندر قرآن اور حدیث سے بے اعتنائی تو ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ، ایسے دائی، ایسے مبلغ مسلسل پیدا ہوتے رہیں گے جو اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے تاکہ امت ہلاکت سے بچ سکے۔ ہلاکت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اردو محاورے کے مطابق گیہوں کے ساتھ خون بھی پیس لیا جاتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ معصوم لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں تو 1 سال کا بچہ بھی مر جاتا ہے، 2 سال کا بچہ بھی مر جاتا ہے، بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا يُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جس کا شکار صرف ظالم نہیں ہوں گے بلکہ خاموش رہنے والے لوگ اور معصوم لوگ بھی اس چکی میں پس جاتے ہیں، عذاب کی چکی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آفتوں اور ان ہلاکتوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔